हॅलो. आपण ज्या व्यक्तीशी नहीं सर. हेलो. हाँ आरिफ लखानी सर. किसको लाइन पे लिया? लाइन पे लिया नहीं, पहले से लाइन पे है वो ऑलरेडी. अरे फोन लाइन पे लेके फोन करते हो? अरे इसलिए तो भाग जाता है ना, फोन काट काट के, नहीं, ताकि कौन तुम्हारे है लाइन लोगों को पे? पता चले कोई भी है, लेकिन तू फोन काट काट के नाम भाग बताओ, जाता है, नाम इसलिए बताओ. लिया हूँ. नाम क्यों बताएंगे? रिश्ते कराना है क्या बहन की? अल्लाह अकबर. सामाइन देख लीजिए. हाँ आते सामने ही सुनिए. अहमद रजा बरेलवी की सुन्नत शुरू. अरे चलो चलो, हाँ चलो, थानवी छोटा थानवी, चलो शुरू हो जाओ फिर. सामाइन देखिए, फहश हाँ. गोई शुरू. हाँ छोटा थानवी शुरू हो जाओ तुम. अब देख लीजिए, सबसे पहले मैं जो है सामने नजर, इसको तो पूछना चाहिए था कि फोन क्यों लगाया है, लेकिन छोटा थानवी है नहीं ना, तो ये मैं राय- पूछ राय रहा हूँ ना, अख्तियार करेगा. मैं जो पूछ नहीं, रहा हूँ नहीं, उसका जवाब दो ना. तुम छोटा थानवी हो, वही पूछोगे जो तुम्हारा देख मतलब का लीजिए है. सामाइन, फहश गोई करना इनकी नस नस में भरा हुआ है. मतलब छोटा थानवी से मतलब फर्ज गई है, मतलब छोटा थानवी इतनी बुरी चीज है. अल्लाह अकबर. सामाइन, तो क्या मैं तुझे छोटा अहमक रजा कह सकता हूँ? अरे क्यों? अरे वो होगा ही नहीं ना. लो वो हो नहीं सामाइन, सकता. देखो. नहीं हो सकता वो. अच्छा, हो ही नहीं इतना सकता. बुरा है जो हो नहीं सकता? नहीं हो सकता ना. इतना बुरा है जो क्योंकि- हो नहीं सकता? सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे थानवी ने लिखा कि सारे अहमक छट छट के मेरे हिस्से में आ गए, तो तुमको अगर छोटा अहमक कहा जाए तो चलेगा, लेकिन ठीक हमारे है, यहाँ तो कुछ ऐसा ही नहीं तस्वुर. अभी ये ठीक बताओ. है. अब सुनो, ये तुम्हारे तर्क मवालात एक मिनट, नामी, सुनो आप- दलील दे रहा हूँ. छोटा थानवी, छोटा दलील थानवी दे रहा हूँ, शुरू हो दलील जाओ. सुनो, हाँ, दलील छोटा सुनो. थानवी शुरू हो. हाँ हाँ. छोटा थानवी दलील शुरू हो दे जाओ. रहा हूँ. तर्क छोटा मवालात थानवी. नामी किताब के अंदर तेरा डॉक्टर प्रोफेसर मसूद लिखता है. चल भेज, पहले भेज. ये लो सामने. भेज. चल पहले भेज. ये भेज. हम जानते हैं वहाँ भी झूठ ना बोले तो पहले ये, तो हम भी यही जानते हैं कि जब तक बरेलियत झूठ ना बोले साबित उसका करो. मजहब की साबित कर. बुनियाद जो है रुक ही नहीं सकती, कायम सुनो, रह ही नहीं सकती. सुनो, मैंने अभी दावा ठीक है. किया कि अशरफ अली थानवी ने लिखा है सारे अहमक छट छट के मेरे हिस्से में आए, अभी पेश कर सकता तो हूँ. इसका जवाब अगर दे रहा तू हूँ मैं. हलाली होगा इसको, अगर तू हलाली होगा, हरामी नहीं होगा, तो साबित कर देगा कि अच्छा, मैं झूठ कहाँ बोल लिखा रहा है? हूँ. कौन सी किताब हाँ? में लिखा है? अशरफ सवानी में लिखा है. भेजूं? अशरफुल सवाने कौन सा, भेजूं? कौन सी जिल्द है? कौन सी भेजूं मैं तुमको? बोल, जिल्द बता. अरे जिल्द भेजूं बता. मैं तो सीधा नहीं, तुमको तुम भेज जिल्द देता बताओ हूँ. ताकि सामाइन सुने. सामाइन सुने. तुम्हारी किताबी मैं भेज देता हूँ जिल्द, तुमको. जिल्द का नाम पूरी बताओ. किताब भेज दूं? पूरी किताब भेज नहीं, दूं? जिल्द बताओ तुम सिर्फ पूरी. यहाँ पे. अरे मैं तुम्हें भेज रहा हूँ ना. जिल्द बताओगे या मैं मैं फोन तुम्हें रखूं? सुना. क्योंकि मैं मैं तुम्हें मसरूफ हूँ इस वक्त. हाँ, नहीं ठीक चलो, है ना? तुम छोटा थानवी हो, मुझे तुम ये बताओ कि जिल्द कौन सी है? जिल्द कौन सी सुनो, है? आज एक साल से तो भागा अशरफुल हुआ है कि सवाने की अशरफ अली जिल्द थानवी कौन का सी नाम- है? अशरफ अली थानवी का नाम खान रखने को क्यों कह अशरफुल रहा था? सवाने की जिल्द कौन सी है? मैं इसलिए फोन लगाया था, यही सामाइन पूछने के देखिए, लिए कि इसने अशरफ जो अली है थानवी दावा का नाम किया, खान रखने को क्यों कह रहा था? कि जो है मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाह मरक़दहू ने फरमाया है कि अल्लाह अकबर. ये खामोश क्यों नहीं ऐसा रहा? थानवी जो सुअर के बराबर खाता पीता है. सामईन देख लीजिए, सामईन देख लीजिए. अब इसने जो दलील दी है, बकौल इसके इसने जो दलील दी अशरफुल सवाने की कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि सारे अहमक छट छट के मेरी जो है झोली में आ गए. अब हमने जो है दलील का मुतालबा किया कि ये बताओ कि ये कौन सी किताब में लिखी है. इसने कहा है कि अशरफुल सवाने. अब मैंने पूछा है अशरफुल सवाने की कौन सी जिल्द में है? ये जो है भाग रहा है. ये छोटा था, क्यों भाग रहा है? जो दावा किया. जब तू मुद्दई है, दावेदार है, तेरी किताब के अंदर लिखा हुआ ये उसूल है कि जो दावा करेगा उसके जिम्मे दलील है. मैं इनको अब तू दलील नहीं दे रहा है. सुनो, मैं तुझे सामईन देख लीजिए, अगर इसको ऐसे ही बात बेढंगी बेउसूली करनी है तो मैं इस वक्त इससे बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं मसरूफ हूँ. हाँ छोटा था, ठीक है ना? भागेगा जान बचा. जिल्द का नाम बता दे. छोटा, मैं तुझे भेज रहा हूँ ना. नहीं भेजना, तू सिर्फ जिल्द का नाम बता. क्यों? अरे जिल्द का नाम बताना. अरे जिल्द का नाम बता दूंगा, सब बता दूंगा, लेकिन पहले तू. हाँ तो पहले बता ताकि सामईन सुने, ताकि सामईन सुने. सामईन को भी पता चलना चाहिए कि हाँ अशरफुल सवाने की कौन सी जिल्द है, कौन सा सफ़हा नंबर है. छोटा थानवी. सामईन मोहतरम देखिए, मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि ये जो है अशरफुल सवाने की जिल्द नंबर बताए और जो सफ़हा नंबर बताए. ये कह रहा है कि मैं भेजूं. अरे भेजने से काम नहीं चलेगा. सामईन जब ये हमें भेज देगा, ठीक है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जिल्द नंबर कौन सा है और सफ़हा नंबर कौन सा है? आपको नहीं पता चलेगा. आपकी जो है आसानी के लिए मैं इससे पूछ रहा हूँ. फोन काट के, अब भागना मत. ठीक है ना? फोन काट के भागना मत. सुनो, जिल्द मैं नंबर तुझे भेज रहा हूँ. भेजो नहीं, जिल्द नंबर बताओ. अरे मैं जिल्द नंबर भी बता रहा हूँ. अभी बताओ, अभी
चलो मैं बता रहा हूँ, रुको। हाँ, अब बोल। भागना मत फोन काट के सुअर के जल्दी जैसे, बोल, ठीक है? जल्दी, क्योंकि जल्दी नहीं, फोन वक्त काट के नहीं है। भागना मत, नहीं, भागा वक्त नहीं है, पक्का। देर लगा अच्छा, आएगा तो भाग वक्त नहीं है। भाग देखो यार, वक्त नहीं है, भागने का मूड में। अभी मैं किताब नहीं, पढ़ने जा रहा हूँ, अब सफा। हाँ, मगरिब के बाद बात होगी। ठीक है, जिल्द नंबर बता दे, मगरिब के बाद बात होगी इंशाल्लाह। मैं देख के बता रहा हूँ ना, अभी ध्यान में नहीं, मैं देख के बता रहा हूँ, मेरे पास पूरे प्रूफ है। वहाबियों के बारे में जो भी हम बात उसकी किताब में होती है। ठीक है, हम भी देखिए मुहतरम सामिईन, अगर तू ये तर्क मवालात नामी किताब है, उसमें डॉक्टर प्रोफेसर मसूद लिखता है कि जिसको तुम क्या बोलते हैं, तर्क मवालात नामी किताब जो कि डॉक्टर प्रोफेसर मसूद की है, उसने लिखा है कि अहमद रजा बरेलवी जाहिलों के पेशवा थे। अहमद रजा बरेलवी जाहिलों के पेशवा थे। अब जब इनका मौलवी, इनका जो है अल्लामा ये कह रहा है कि अहमद रजा जो है जाहिलों का पेशवा था, तो ये सारे के सारे रजा खानी, जितने भी रजा खानी हैं, जितने भी अहमद रजा बरेलवी के मुत्तबीईन हैं, उसके पैरोकार हैं, सारे के सारे जो है जाहिल हैं। जाहिलों के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। मुझसे सीखा है ये, मुझसे सीखा है। मतलब कुरान में है, बेवकूफ कुरान में है। हाँ, कुरान में है, पढ़ के मैंने तुझे पढ़ के सुनाया था। देखिए सामने, देखिए सामने, तो जहालत तेरी मैंने उजागर कर दी है और तुझे जाहिल भी साबित कर दिया हूँ। किताब का हवाला देकर झूठ बोला। अब मैं मांग रहा हूँ दलील के भेजो, अगर हलाली हो, है से पैदा नहीं हुए हो, मगर ये दलील नहीं भेजेगा, कयामत तक नहीं भेजेगा। पहले तू भेज देगा, फिर मैं भी इंशाल्लाह भेज दूंगा। मैं भेज रहा हूँ, और वीडियो में भी लगाऊंगा, ठीक है, वीडियो में भी लगा दूंगा। ये भाग रहा है, ठीक है ना, वीडियो में भी लगाऊंगा, ठीक है, तेरे पास भी भेजूंगा। सुनो, वीडियो में जो लगाती हो वो खुद पढ़ने में आता है। बिल्कुल वीडियो में प्रूफ लगाता है, बिल्कुल नहीं दिखता। एक भी झूठ बोलते हैं। एक भी हमारा वीडियो ऐसा दिखा दो जिसमें हमने स्केल लगाया हो और वो पढ़ने में ना आता हो। नहीं आता है, नहीं आता है। एक भी दिखाओ, एक भी दिखाओ। चलो सुनो, अगर पढ़ने में नहीं आता है तो तेरी बीवी को 3 तलाक उठा कसम। चल तू बता। हाँ, मैं कहता हूँ कि तूने जो वॉइस अभी ये क्या कहते हैं देवभंगी खिंजीर में डाला है, उसमें तुम्हारा हवाला पढ़ने में नहीं आता क्या? अगर बोल गया तुम्हारे जो हवाले तुमने दिया किताबों के वो पढ़ रहा हूँ तो पढ़ने में नहीं आता है। कौन सी? अगर पढ़ने में आता है तो बोल के तू कसम उठा के कौन सा स्कैन है? कौन सा स्कैन? अरे कोई भी स्कैन हो, तुम जो हवाला दिए हो, हाँ, पढ़ने में नहीं आता है। कौन सा बताओ ना मुझे। कोई सा भी किताब, जितनी भी किताब तुम डाले हो, हाँ, किताब के हवाले एक भी पढ़ने को नहीं आता है। अब मेरे चैनल में आके देखो, चश्मा लगा के, इसलिए हम हक पर हैं। अब सुनो, तुमने दावा ये किया। सुनो, अब देखो, अशरफ अली का नाम जो है खान रखने को क्यों कह रहा था? देखो यहाँ से भी भाग रहा है। अब देखो वहाँ से भागा। इसने एक दावा ये किया कि जो है हम जो भी वीडियो में स्कैन लगाता हूँ वो जो है मुनव्वर नसबंदी के पढ़ने में नहीं आता है ना। इसने दावा क्या किया कि जो भी हम वीडियो में स्कैन लगाते हैं वो मुनव्वर रजा खानी को पढ़ने में नहीं आता है। तो सामीईन मोहतरम, इसकी आंखों में जो है मोतिया है, इसकी जो आंखें खराब हैं, इसको नजर नहीं आता, ये कुछ भी नहीं पढ़ पाता है ना। अब देखिए मुहतरम सामीईन, आप जब भी जो है वीडियो देखें तो अगर जब आप जो है क्वालिटी चेंज करेंगे, हाई क्वालिटी होगी तो उसमें जो है साफ नजर आएगा जो स्कैन होगा। और कम क्वालिटी करके अगर कोई कम क्वालिटी करके देखेगा वीडियो तो उसमें जो है धुमिला नजर आएगा। अगर कम, ठीक है ना। लेकिन हमने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं, जितने भी स्कैन डाले हैं, सारे के सारे जो है बेहतरीन नजर आते हैं। अभी रजाखानी कुत्तों को नजर ना आए, ये ना पढ़ सके, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। तुम्हारे एक बात, इसकी ये बकवास का भी हमने जवाब दे दिया है। अब ये बार बार जो है फौज गोई कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, गालियां दे रहा है। अब ये फतावा रिजविया है, जिल्द 22 है, सफहा नंबर इसका 215 है। इसमें जो है इसका मुजद्दिद अहमक रजा खन्नास अखबसुल खबाइस फजूल बरेलवी लानतुल्लाह अलैह रज़ियतुश शैतान वो लिखता है कि जिस
کو تم دیکھو فحش گوئی کرنے والا بے حیا ہے، سمجھ لو کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ احمد رضا بریلوی کے اس فتوے سے منور نسبندی، حرامی، ولد الزنا اور اس کی اصل میں خطا ثابت ہو رہی ہے۔ جس کی اصل میں خطا ہو، جو ولد الزنا ہو، جو حرامی ہو، ٹھیک ہے نا، تو ایسی ہی وہ فحش گوئی کرے گا، ایسے ہی جو ہے وہ جو ہے گالیاں دے گا اور جو ہے بدتمیزیاں کرے گا۔ یہ امتیاز اہل سنت بریلیوں کی کتاب ہے، بریلوی کٹ ملا کی کتاب ہے۔ اس امتیاز اہل سنت میں بریلوی ملا لکھتا ہے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے اس نے جو ہے فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 215 کی مخالفت کی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی ہے۔ احمد رضا خناس اخبث الخبائث فضول بریلوی لعنت اللہ علیہ کی بات کی مخالفت کی ہے، اس کے فتوے کو ٹھکرایا ہے۔ امتیاز اہل سنت کے فتوے کے مطابق اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ منور رضا خانی جب بھی مرے گا بےمانی کی موت مرے گا، کفر کی موت مرے گا، کیونکہ اس کا ملا کہہ رہا ہے، اس کا مولوی کہہ رہا ہے، اس کا عالم کہہ رہا ہے امتیاز اہل سنت میں کہ جو بھی مسئلے کے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اب اس نے جو ہے مولوی احمد رضا خناس کی مخالفت کر کے، مسئلے کے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر کے خود جو ہے بےمانی کی موت کو پسند کر لیا ہے، کفر کی موت کو پسند کر لیا ہے۔ اب سامعین آپ فیصلہ کریں کہ کہاں کہاں سے یہ بریلوی مناظر، بریلوی ملا، بریلوی جو ہے جھوٹا کذاب لعنتی مردود بھاگ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تو جتنا دعویٰ کرتا ہے ہر ایک دعوے پہ میں پھر ایسی ٹھکائی کروں گا تو بات سامعین یہ وہی بندہ ہے، یہ وہی بندہ ہے، آپ حضرات بغور سن لیں، یہ وہی بندہ ہے جو 9 فروری سن 2022 کو اس نے اللہ کی قسم کھائی تھی کہ یہ جو ہے مجھ سے فیس ٹو فیس آمنے سامنے مناظرہ کرنے کے لیے آئے گا۔ اس نے قسم بھی کھا لی تھی، اس نے قسم بھی کھا لی تھی۔ اب یہ شرط کے متعلق کہہ رہا ہے تو سامعین اس نے اس شرط کے ساتھ قسم نہیں کھائی تھی کہ اگر عارف الحقانی میری شرائط کو منظور کرے گا تب میں آؤں گا۔ یہ اس شرط کے ساتھ اس نے قسم نہیں کھائی تھی، بلکہ قسم اس نے یہ کھائی تھی کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ 10 دنوں کے اندر، پہلے تو یہ تیار نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کو للکارا، اس کو غیرت دلائی، اس کی مری ہوئی غیرت کو ہم نے اجاگر کیا، پھر اس نے جو اللہ کی قسم کھائی اپنی عزت بچانے کے لیے کہ اگر جو ہے ہم نے اس موقع پر اگر اللہ کی قسم نہ کھائی اور مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوا تو ہماری تو تھوتھو ہو جائے گی، ہماری تو جو ہے بڑی ذلت و رسوائی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اس مردود نے دکھانے کے لیے اللہ کی قسم کھا لی۔ 9 فروری سن 2022 کو اس نے قسم کھائی اور کہہ رہا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ 10 دنوں کے اندر مناظرہ کرنے کے لیے آؤں گا، عارف الحقانی کے سامنے بیٹھوں گا، مناظرہ کروں گا۔ لیکن یہ مردود جو ہے 9 فروری تو کیا 9 فروری تو کیا آج تقریباً جو ہے 5-6 مہینے گزر رہے ہیں، یہ مردود ابھی تک نہیں آیا۔ اب میں اس سے پوچھوں گا کہ سامعین آپ بھی مطالعہ کریں، میں بھی کئی مرتبہ اس سے مطالبہ کر چکا ہوں کہ یہ بتا جو اللہ کی قسم کھائے، ٹھیک ہے نا، تو اور وہ جو ہے فرار ہو جائے، وہ جو ہے اس قسم پر قائم نہ رہے تو اس پر شرعی کیا حکم لگے گا؟ دوسرا ہم نے اس سے مطالبہ یہ کیا کہ جو وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کر دے تو اس پر شرعی حکم کیا لگے گا؟ ان کا یہ جواب نہیں دے پاتا ہے، اور دیکھ لیجئے کیسے جو بد زبانیاں کر رہا ہے، بد اخلاقیاں کر رہا ہے۔ منور نشبندی میں تجھے قیامت تک چیلنج کرتا ہوں، صبح قیامت تک میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تیرے اندر غیرت ہے اور تیری مری ہوئی غیرت اگر ابھی بھی جو ہے کچھ اس میں حیات باقی ہے تو میرے چیلنج کو قبول کر لے اور تو مجھ سے جو ہے کیا بولتے ہیں مجھ سے کسی بھی موضوع پر بات کر لے۔ اور اس کے منہ میں بریلی کا بانس ڈالوں گا۔ یہ لو
بریلی کا جو پھٹا ہوا بانس تھا، جو سڑا ہوا بانس تھا، الحمدللہ ہم نے اس کو ڈھونڈا منور رضا خانی کی دبر میں، اور جو ہے صادق بریلوی کی دبر میں، جلال الدین کی دبر میں ہم نے وہ ڈال دیا ہے، کا حوالہ دے کے مجھ سے اس سے بات کرتا، یہ حلالی ہوتا تو مجھ سے بات کرتا. لو حرامی بھی ثابت ہوا، ولد الزنا بھی ثابت ہوا، اور اس کے اصل میں بھی خطا ثابت ہوئی، اور یہ جاہل بھی ثابت ہوا. سامعین دیکھ لیجئے، اس نے بکواس کرنے کے لیے اپنے ایک مولوی کو، اپنے ایک مناظر کو جو ہے فون پہ لائن پہ لیا ہوا ہے، تاکہ جو ہے غلط مباحث کر سکے، اور جو ہے کیا بولتے ہیں فحش گوئی کرتا ہوا، اور جو ہے طرح طرح کی لایانی قسم کی بکواس کرتا ہوا یہ جو ہے فون رکھ سکے، ہے نا. بھونک لے بیٹا، بھونک لے، تیری اوقات نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی. کیا دکھا دے جو اعلیٰ حضرت پر جو تو منسوخ کر رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جلد 22 میں ایسا کہا ہے، تو نے ایک 22 میں بولا کہ 15ویں جلد میں. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. حوالہ بتا، میں نکال رہا ہوں ابھی. ہاں نکال. حلالی ہوگا تو بھاگے گا نہیں، حرامی ہوگا تو فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 215. نکال. اب رک نکال. اس پر تو تیرے صادق بریلوی جو لائن پہ ہے غالباً اس کی دھلائی کی تھی. چل رک، اگر حلالی ہوگا تو بھاگے گا نہیں، حرامی ہوگا تو بھاگ جائے گا. ابھی حرامی تو تجھے ثابت کر دیا ہوں. ارے تو کہاں، میں تو غسل بعد ذالک زنیم، اور اشرف علی تھانوی نے گستاخی کی، رشید احمد نے گستاخی کی. تیرے کہنے سے تم سارے حرامی زنا کے تیرے کہنے سے انہوں نے گستاخی کی ہے مردود. تو کہاں ثابت کر پایا بتاؤ؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے، اس میں نبی پاک کی کیا تخصیص؟ اس میں تو کتا بلی اور نبی پاک کا بعض علوم غیبیہ برابر ہیں. اللہ اکبر، لعنت اللہ علی الکاذبین. سامعین دیکھ لیجئے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حفظ الایمان میں بحث کی ہے وہ اس تعلق سے کی ہے کیونکہ زید جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بواسطہ عالم الغیب مانتا ہے. بعض علوم غیبیہ مراد ہے، کیا مانتا ہے؟ عالم الغیب مانتا ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر جو ہے عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے. یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہے. اسی کے تعلق سے مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ جواب عنایت فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے، یعنی زید جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، زید جو ارے یہاں تک ہمارا کوئی اعتراض ہی نہیں. خاموش رہے بتا رہا ہوں. اس کی تشریح بھی ساتھ میں کر دیتا ہوں. پہلے تو عبارت کا مطلب معنی بتا. ایک معنی ہی بتا رہا ہوں، معنی مفہوم دونوں بتا رہا ہوں. چل بتا، پہلے معنی بتا. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے، یعنی زید کا کہنا کیا ہے کہ بواسطہ کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر جو ہے زید کا یہ استدلال اور زید کا یہ عقیدہ صحیح ہے، زید کے کہنے کے مطابق اگر یہ صحیح ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر جو وہ عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے، اگر زید اس کو درست مانتا ہے، اس کو صحیح مانتا ہے، تو دریافت طلب یہ امر ہے اسی زید سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے. اسی زید سے جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دریافت فرما رہے ہیں کہ کیا دریافت فرما رہے ہیں کہ جس غیب کی وجہ سے تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہو تو کس وجہ سے کہتے ہو؟ ہے نا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ذات پر جب تم عالم الغیب کا اطلاق کرتے ہو تو کس وجہ سے کرتے ہو؟ بعض کی وجہ سے کرتے ہو یا کل کی وجہ سے کرتے ہو؟ ہے نا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی سے دریافت کر رہے ہیں. دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد کیا ہے، بعض علوم ہے یا کل؟
اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، اگر بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ یعنی بعض چیزوں کی وجہ سے اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے تو اس میں حضور کی تخصیص کہاں ہے؟ حضور کی کیا خصوصیت ہے؟ حضور کی خصوصیت تب ہوتی ہے، خاموش برابر ہے، سن نہیں برابر کی بات یہاں نہیں ہو رہی، یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے زید جو اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتا ہے تو عالم الغیب ہونے میں خصوصیت نہیں ہے، علوم الغیب ہونے میں جو ہے نبی کی شان نہیں ہے۔ بعض چیزوں کی وجہ سے جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش پہلے خاموش رہے سامعین، دیکھیے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا خلاصہ کر رہا ہوں اور ان بریلیوں کا منہ کالا کر رہا ہوں، لیکن یہ خاموشی کا نام نہیں لے رہا ہے۔ خاموش رہے اس کا معنی خالی مجھے بتا رہا ہوں، اسی کا جواب دے رہا ہوں، اسی کا جواب ہے تو اس میں اسی کا جواب دے رہا ہوں، اسی کا جواب دے رہا ہوں، ارے اسی کا جواب دے رہا ہوں۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، یعنی اگر بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ تو بعض علوم غیبیہ میں برابر ہیں کیا؟ سور کتے بلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہونے میں تخصیص نہیں ہے گدھے، تجھے یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، کس کے وجہ یعنی بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جائے گا تو اس میں حضور کی کیا شان باقی رہے گی؟ تو بعض علوم غیبیہ میں برابر ہے عالم الغیب ہونے میں اللہ دیکھو سامعین، یہ منون نسبندی میری چھوٹی سی آسان بات نہیں سمجھ پا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اگر زید اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں حضور کی تخصیص کہاں ہے؟ کس کی وجہ سے کہہ رہا ہے؟ اس میں عالم الغیب زید کس کی وجہ سے کہہ رہا ہے؟ بعض علوم غیبیہ سے کی وجہ سے اگر کہتا ہے وہ تو خرابی بتلا رہے ہیں، وہ تو خرابی بتلا رہے ہیں کہ یہ درستی نہیں ہے۔ بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے زید جو اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتا ہے تو درستی نہیں ہے۔ اگر بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہا جائے گا تو اس میں یہ خرابی آئے گی کہ جو ہے ہم کو جن لوگوں کو بعض علوم غیبیہ کا علم ہوگا ہم کو ان کو بھی عالم الغیب کہنا پڑے گا، ان کی ذات پر بھی عالم الغیب کا اطلاق کرنا پڑے گا، تو اس میں حضور کی تخصیص کہاں باقی رہے گی؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر کہ انہوں نے نبی کی شان کو کتنا بلند کر دیا، نبی کی شان کو کتنا جو ہے بلند اور عرفہ کر دیا کہ جو ہے اگر بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے تھوڑے سے علم کی وجہ سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر عالم الغیب کا اطلاق کیا جائے گا تو اس میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ جو ہے جن لوگوں کو بعض علوم غیبیہ کا علم ہوگا ہم کو ان کو بھی عالم الغیب کہنا پڑے گا، جو کہ نہ درست ہے شرعی اصول سے، جو کہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اللہ کے نبی کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ غیبیہ میں برابر ہیں، یہی تو تھانوی کہہ رہے ہیں نا۔ یہ کہاں کہہ رہے ہیں؟ بتا زید جو سنو میری بات، زید جو مان رہا ہے علوم عالم الغیب تو بعض علوم غیبیہ کے بنا پر مان رہا ہے، تو یہی تو تھانوی کہہ رہے کہ بعض علوم غیب نہیں مانتا ہے، علم غیب نہیں مانتا ہے، عالم الغیب مانتا ہے نا۔ چلو بقول تمہارے عالم الغیب ہی مانتا ہے، لیکن بقول میں نہیں کتاب پر، ارے چل بقول تیرے تھانوی کی کتاب پر ہی بعض علوم غیبیہ کے بنا پر مانتا ہے عالم الغیب، کس کے بنا پر؟ بعض علوم غیبیہ کے بنا پر۔ تو تھانوی تو یہی کہہ رہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ کے بنا پر عالم الغیب مان لیا جائے تو ایسا علم تو سوروں کو بھی ہے، یعنی بعض تو برابر کہہ رہے ہیں کہ اس کے معاملے میں تو برابر ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سامعین دیکھ لیجئے، میں ہاں بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں نا کیا اگر بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے، یہ چیز ہے ہی نہیں ہے، تو یہ پیٹ سے نکال رہا ہے، پیٹ سے پچھواڑے سے نکال کے بول رہا ہے۔ سامعین دیکھ لیجیے، ہماری عبارت ہے، ہمارے مولانا کی عبارت ہے تو
ہم اس کا مفہوم بتائیں، یہ جو مفہوم بتا رہے وہ ہے ہی نہیں. ارے بالکل بات. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص؟ مراد سے کیا مانتا ہے؟ مراد سے کیا مانتا ہے؟ سنو، بعض علوم غیبیہ میں نبی، ارے سننا، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کہ اگر بعض علوم غیبیہ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. کیا مراد ہے؟ چل کیا اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، یعنی اگر غیب جو ہے بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اللہ کے نبی کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے تو اس میں حضور کی تخصیص باقی کہاں رہے گی؟ تو بعض علوم غیبیہ کس کی طرف نسبت ہے؟ اچھا تخصیص باقی رہے گی؟ ارے تخصیص باقی رہے گی. ارے نسبت اللہ کے نبی کی شان جو ہے، اللہ کے نبی کا کمال باقی رہے گا. کیا چیز؟ میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، اگر کوئی بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اللہ کے نبی کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے تو اس میں حضور کا کمال باقی رہے گا؟ حضور کے کمال باقی رہے گا. میرے کو بات کا مسئلہ ہے پہلے یہ نہیں سامعین دیکھیے، یہی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اللہ کے نبی کی ذات مقدسہ پر عالم الغیب کا اطلاق کرے گا تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ یعنی اس میں حضور کی کون سی شان بلند ہوگی، حضور کی کون سی معرفت باقی رہے گی، حضور کا کیا کمال باقی رہے گا؟ اچھا چلو سنو یہاں پر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کی شان کو تو بہت زیادہ بلند کر رہے ہیں. اچھا چلو، لیکن ان حرامی رضا خاناتیوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تخصیص باقی نہیں رہے گی. تو بتا، بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اگر کوئی اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتا ہے تو کیا اللہ کے نبی کی شان باقی رہے گی؟ اللہ کے نبی کا کمال باقی رہے گا؟ کیوں کمال باقی نہیں رہے گا؟ کیوں، کیسے کمال باقی رہے گا بتا مجھے. کیسے نہیں رہے گا؟ تو بتانا. نہیں رہے گا. باقی رہے گا اس لیے رہے گا کہ میرے نبی کے جیسے دیکھنا کسی کا دیکھنا نہیں، میرے نبی کی طرح جاننا کسی کا دیکھنا جاننا کی نہیں. بات کہاں آ گئی رے بیوقوف؟ دیکھنے کی بات کہاں آ گئی؟ عالم الغیب ہونے میں اللہ کے نبی کی تخصیص، اللہ کے نبی کی شان باقی رہے گی؟ مردود. کیا چیز؟ دیکھنا اور دیکھنا چلنا پھرنا تو یہ الگ مسئلہ ہوا. سامعین دیکھیے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عارف حقانی سے بات کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے اور علم کے ساتھ جو جگر کا ہونا ضروری ہے، لیکن جو کہ رضا خناسی ملا کے پاس نہیں ہے. اسی میں بات کر لو نا. چلو تو بتانا، اگر کوئی بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے تو عالم الغیب ہونے میں حضور کا کمال باقی رہے گا؟ اچھا، حضور کا کمال باقی نہیں رہے گا؟ تو بتا، باقی رہے گا. باقی رہے گا. کیسے باقی رہے گا بتا مجھے. اس لیے رہے گا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، بیان فرمایا یہاں تک کہ مغرب کی نماز ہو گئی اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے قیامت اور جنت میں آخری جنتی اور جہنم میں آخری جہنمی کے داخل ہونے تک بیان فرمایا. یہ بتاؤ، یہ عربی حدیث تمہارے یہاں عربی حدیث پڑھ، عربی متن کے ساتھ پڑھ، عربی متن کے ساتھ. گول گول گھما رہا ہے. اب پھنسے گا تو اب کل گول گول گھما رہا ہے. عربی متن کے ساتھ پڑھ. تو نے ترجمہ غلط کیا ہے. میں عربی متن پڑھوں گا تو توبہ کر لے گا. ابے توبہ کا یہاں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں دیکھ، اب سامعین دیکھیے میرے، ہم تو مطالبہ کریں گے. ابے تو ہم سے بحث کر رہا ہے، مباحثہ کر رہا ہے، میں تو مطالبہ کروں گا نا. یہ کہہ رہا تھا کہ سامعین، اس نے کیا کہا ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات بابرکت پر اگر کوئی بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے تو اس میں حضور کا کمال باقی رہے گا، ہے نا. علوم غیبیہ کے جاننے کے بنا پر، علوم غیبیہ کے جاننے کے بنا پر سنو نا، وہی بتا رہا ہوں. خاموش رہے. تو نے کہا کہ اللہ کے نبی کا کمال باقی رہے گا، ہے نا. کمال کب ہوتا ہے؟ علوم غیبیہ کے جاننے میں کمال کب ہوتا ہے بتا مجھے. چلو کمال کب ہوتا ہے؟ تو نے ایک حدیث پڑھی، اس کا بھی ترجمہ تو نے غلط کیا. عربی متن نہیں پڑھ سکتا، میں چیلنج کرتا ہوں. تو ابھی اس وقت نہیں پڑھ سکتا، عربی متن کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا. میں تجھے چیلنج کر رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات ہے، اس نے جو یہ حدیث پڑھی ہے اس کا یہاں پر کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے کمال کے تعلق سے پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی کا کمال باقی رہے گا یا نہیں باقی رہے گا. اس نے کہا ہے کہ باقی
बाकी रहेगा, तो मैंने पूछा क्यों बाकी रहेगा, तो इसने हदीस पढ़ी, हदीस में वो बात नहीं है। अब आइए मैं बताता हूँ कि कमाल बाकी क्यों नहीं रहेगा, तफ्सीस बाकी क्यों नहीं रहेगी। इस वजह से क्योंकि बाज़ उलूम गैबिया जो है, बात चीजों का इल्म जो है दूसरों को भी है। अरे कमाल तो तब होता है जब वो चीज, खामोश रहे, कमाल तब होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल तब होता तो जब वो चीज दूसरे में ना होती है ना। जब क्योंकि बाज़ उलूम गैबिया तो सभी को है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ये फिक्रा भी वहाँ पर बयान करते हैं, क्योंकि हर शख्स को किसी ना किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे से मख्फी होता है, तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए। यानी ज़ैद के इस उसूल से ज़ैद के खामोश खामोश क्यों नहीं रह रहा, खामोश क्यों नहीं रह रहा। मैं अब मतलब बयान कर रहा हूँ, माना मफहूम बयान कर रहा हूँ, अब ये क्यों नहीं खामोश रह रहा है। सुनो, तुमने कहा कुछ चीजें मख्फी रहती है किसी से, कोई जानता है, यही बात है ना। क्या कुछ चीजें किसी से मख्फी रहती है और कोई जानता है। सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक इंसान को, चाहे वो हैवान हो चाहे वो इंसान हो, है ना, हर इंसान को, हर जानवर को इस बात का तो इल्म जरूर होता है कि जो है मेरा खालिक कौन है, है ना, सबको इल्म होता है। ठीक है, तो ये उलूम गैब है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, बोलो, हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो अगर ज़ैद का ये उसूल मान लिया जाए कि बाज़ उलूम जिन जिन लोगों को हासिल होंगे, जिन जिन लोगों के पास होंगे, ठीक है, तो हम उसको आलिमुल गैब कहेंगे। ठीक है, सुनो, तो अरे यार, जब आलिमुल गैब को लेकर तुम क्यों मर रहे हो यार? अरे सामने देखिए, खामोश फिर भौंकने लगा कुत्ते की तरह। यही बात मैं इसको उतनी देर से समझाना चाहता हूँ कि एक चीज मेरे अंदर भी है, एक चीज दूसरे के अंदर भी है, तो अब इसमें मेरी खुसूसियत तो है नहीं। खुसूसियत तो हमारी तब होती जब वो चीज उसके अंदर ना होती, लेकिन उसके अंदर भी पाई जा रही, तो इसमें हमारा कमाल क्या है भाई? हमारा कमाल तब होता, कमाल नहीं तो बराबर है ना, उसमें बराबर क्या हुआ, बराबर क्या हुआ? वो तो खराबी बयान कर रहे हैं कि अगर बात उलूम में खामोश रहे, यहाँ बराबरी का जिक्र ही नहीं है। यहाँ पर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सुन मुनव्वर नसबंदी सुनना। अरे मेरी बात सुनना, तूने कहा कि बराबर है, तो इसका जवाब दे रहा हूँ मैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि इस पर बहस हरगिज नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब है या नहीं है, और अगर है तो कितना है कितना नहीं है। अल्लाह के नबी को इल्म है या नहीं है, और अगर है तो कितना है कितना है, इस पर बहस ही नहीं है। बहस तो इस पर है कि आलिमुल गैब कहना अल्लाह के नबी को दुरुस्त है या ना दुरुस्त है, इस पर बहस हो रही है। और वही बता रहे हैं कि अगर बाज़ उलूम गैबिया की वजह से अगर अल्लाह के नबी की जात बाबरकत पर आलिमुल गैब का इतलाक किया जाएगा, ठीक है, तो इसमें यह खराबी लाजिम आएगी कि जिन लोगों को बाज़ उलूम गैबिया का पता होगा, हमको उनको भी आलिमुल गैब कहना पड़ेगा। फिर अल्लाह के नबी की क्या तखसीस बाकी रहेगी आलिमुल गैब होने में? गधा कहीं के, इतनी बात तेरी समझ में नहीं आता। आखिरी बात कहता हूँ, सुनो। यही हिफ्जुल ईमान की इबारत जिसको तू कुफरिया करार दे रहा है, जिसके ऊपर तेरे मुजद्दिद ने हुक्म कुफ्र लगाया है, यही हिफ्जुल ईमान की इबारत तेरे मुजद्दिद ने, तेरे अहमद रजा ने अपने दोस्त, अपने लंगोटिया यार मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली के सामने पेश किया था। कहा था कि देखो इसमें गुस्ताखी है, कुफ्र है, ठीक है ना। तो मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली रहमतुल्लाह अलैहि ने देखा तो फरमाया कि हमें तो इसमें कोई गुस्ताखी, कोई कुफ्र, कोई तौहीन नजर नहीं आती है। अब मौलाना अहमद रजा बरेलवी जो बरेलियों का मौलाना है, बरेलियों का अल्लामा है, बरेलियों का आला हजरत है, उसने एक मिसाल दी, कहा ऐसे नहीं ऐसे देखो, फिर आपको जो है गुस्ताखी नजर आएगी। मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली ने वैसे भी देखा जिस तरीके से मौलवी अहमद रजा खन्नास ने जो है मिसाल दी थी।
تو پھر بھی فرمایا مولانا عبدالباری فرنگی محلی صاحب نے کہ ہمیں اب بھی اس میں کوئی گستاخی نظر نہیں آتی ہے۔ اب جب ان کو گستاخی نظر نہیں آتی، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ بھائی ہمیں تو اس میں کفر نظر نہیں آتا ہے۔ اب مولانا عبدالباری فرنگی محلی کے سامنے 13 مجدد بریلیوں کا ننگا پیر، بریلیوں کا ننگا مجدد احمق رضا اخبث الخبائث جو ہے خاموش ہو گیا، اس نے سکوت اختیار کر لی۔ اب من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، احمد رضا بریلوی کے حلق میں جا پھنسا۔ چلو ہو گیا، تو بولوں تو جب حلق میں پھنس گیا، اور کیونکہ احمد رضا بریلوی پر یہ ضروری تھا، یہ لازم تھا کہ جب مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے انکار کر دیا تھا کہ ہمیں اس میں کوئی کفر کوئی گستاخی نظر نہیں آتی ہے، تو احمد رضا بریلوی پر یہ لازم تھا کہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی تکفیر کرتا، لیکن وہاں پر وہ جو ہے سکوت اختیار کر گیا اور خود جو ہے کافر ہو گیا۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ سیرت انوار مظہریہ میں حوالہ انشاءاللہ لگا دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاموش رہے، بس میں نے کیا کہا تھا، میں نے جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے عبارت کی تشریح بھی بیان کر دی ہے، اس کا معنی مفہوم بھی بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے بسط البنان میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ جو بریلوی ہم پر، کیونکہ بریلوی یہی کہتے ہیں کیونکہ اسلام الحرامی فن میں احمد رضا خناس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا نعوذ باللہ جانوروں کو ہے، پاگلوں کو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کی بابت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بسط البنان میں فرماتے ہیں کہ جو میرے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، جو میرے متعلق کہا جا رہا ہے، میرے تو وہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، میرے قلب میں کبھی اس کا خطرہ نہیں گزرا ہے نا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو اس سے برات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا نعوذ باللہ جانوروں پاگلوں کو ہے، اس سے تو برات ظاہر کر رہے ہیں، اور یہی دعویٰ تمہارے مجدد احمد رضا خناس نے حسام حرامی پن میں کیا ہے نا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو اس سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، تو ان کا کیسے یہ جو ہے ان کا کیسا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا جانور پاگلوں کو ہے۔ پھر آگے چل کر پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کہتا ہے یا اعتقاد رکھتا ہے کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا نعوذ باللہ جانور پاگلوں کو بھی ہے، وہ ملعون ہے، کافر ہے۔ چلو مان گیا، وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب دیکھیے سامعین، ان کا یہی رونا ہے۔ ایک انسان یہ کہہ رہا ہے کہ جو الزام مولوی احمد رضا خناس نے ہم پر لگائے ہیں، وہ میں برات کا اظہار اس سے کر رہا ہوں، اس کا جو ہے میرے قلب میں خطرہ نہیں گزرا۔ اب منور نسبندی اپنی جہالت کو اجاگر کرتے ہوئے، اپنی جہالت کا نمونہ پیش کرتے ہوئے یہاں پر یہ تبصرہ کر رہا ہے کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود مان گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سامعین، یہ ہے بریلیت، یعنی ان کے سامنے جتنے بھی دلائل دے دیے جائیں، جتنی بھی جو ہے تشریح اور توضیح بیان کر دی جائے، یہ کسی کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم نے جو تشریح بیان کی ہے، ہم نے جو توضیح بیان کی ہے، وہ مولوی احمد رضا بریلوی کے اصول کے مطابق بیان کی ہے، کیونکہ بریلوی احمد رضا خناس نے یہ اصول لکھا ہے، تصنیف را مصنف نیکو کند بیان، کہ مصنف جو ہوتا ہے اپنی تصنیف کی اچھی طرح وضاحت کر سکتا ہے، اپنی جو ہے عبارت کی اچھی طریقے سے جو ہے توضیح بیان کر سکتا ہے۔ اس اصول کے تحت میں نے جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی تشریح بیان کی ہے، اور الحمدللہ وہی میں نے تشریح بیان کی ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ اب لیکن بریلیوں کو نہیں ماننا ہے، بریلوی ضدی بابا بنا بیٹھا ہے کہ ان کے سامنے جتنے بھی دلائل دے دیے جائیں، جتنی بھی حوالے جات دے دیے جائیں، سارے کے سارے یہ جو ہے کیا بولتے ہیں باطل کر دیتے ہیں، مانتے نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے جب کہہ دیا کہ وہ کافر ہے تو کافر ہم مانیں گے، ہے نا۔ لیکن ان مردودوں کی اوقات نہیں ہے کہ ہمارے کسی بھی دلائل کو توڑ کر دکھائیں۔ اب آئیے ایک اصول پیش کرتا ہوں کہ مقولہ ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال،
اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال آ جاتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ اب جب باطل ہو جائے گا استدلال تب کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ اب آئیے یہ منور نسبندی جس کی ہم نے بہت پہلے نسبندی کی تھی، اس نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو جس طریقے سے مولوی احمد رضا بریلوی نے بتایا ہے کہ جانوروں پاگلوں کے برابر کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، پاگلوں کے برابر کر دیا ہے، تو یہی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے منور نسبندی بھی کہہ رہا ہے۔ اب اصول کیا ہے، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال آ جاتا ہے تو جو ہے استدلال باطل ہو جاتا ہے اور باطل استدلال پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ اس نے کہا کہ برابری ہے، ہم نے جو ہے دلائل کے ساتھ واضح کر دیا کہ اس میں برابری نہیں ہے بلکہ عالم الغیب کے تعلق سے بحث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسا سے مراد بریلوی حضرات یہ لیتے ہیں کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایسا سے الحمدللہ جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو اسی عبارت حفظ الایمان میں اوپر مذکور ہے کہ بعض علوم غیبیہ، ٹھیک ہے نا، تو ایسا سے مراد بعض علوم غیبیہ ہے، نہ کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک جیسا علم، ٹھیک ہے نا، یہ مراد ہی نہیں۔ اب دیکھیں ایک فریق کہہ رہا ہے کہ ایسا سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم حاصل ہے ایسا تو جانور پاگلوں کو بھی ہے، یہ ایک فریق کہہ رہا ہے۔ دوسرا فریق جو خود اس نے جو ہے تشریح بیان کی، جو خود اس کی عبارت ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا سے مراد یہ نہیں ہے جو مولوی احمد رضا بریلوی کہہ رہا ہے یا جو بریلوی کہہ رہے ہیں، بلکہ ایسا سے مراد بعض علوم غیبیہ ہے۔ تو اب استدلال باطل ہو گیا رضا خانیوں کا، اصول کے تحت رضا خانیوں کا استدلال باطل ہو گیا۔ جب استدلال باطل ہو گیا اب رضا خانیوں کا یہ کفر کا فتویٰ لگانا یہ باطل ہوا، یہ باطل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تمام باتوں کو ملا تیرے اندر ہمت ہی نہیں ہے جو ہمارے سامنے بول سکے۔ ہمیں تو عوام کے سامنے حق پہنچانا ہے، ہمیں تو عوام کے سامنے حق پہنچانا ہے، دلائل سے بات کرنا ہے۔ تو میری باتوں کو جب مولانا اگر حلالی ہو، حلالی تو ہے نہیں، پہلے میں نے شروع ہی میں تجھے جو ہے حرامی ولد الزنا ثابت کر دیا ہے، اب تو حرامی کہاں بچا، اب تو حلالی کہاں بچا، ثابت کرتا تیری تو اصل میں ختم، میں نے الحمدللہ ثابت کر دی ہے، غلط ثابت کر، ٹھیک ہے نا، تجھے غلط ثابت کر دیا ہے، کہاں کیا ثابت کر دیا ہے۔ سنو میں چلو ابھی کرو پھر، اب کیا بار بار دیکھیے یعنی دوبارہ اس کو جو ہے ہم کو جو ہے کیا بولتے ہیں یہ اس کو لاجواب کرنا ہے، اس کو جو ہے دوبارہ جو ہے باطل ثابت کرنا ہے۔ اب دیکھیے ہم نے جو دلال کے ساتھ جو ہے اس کے مجدد احمد رضا خناس کا جو ہے کفر واضح کر دیا، جواب نہیں تم ڈالو، یہ نیٹ پہ ڈالو، اس کا احمد رضا بریلوی بھی کافر ثابت ہو گیا۔ بریلیوں اگر تم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہو گے تو تمہارا مولوی احمد رضا خناس وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس کو بھی کافر تم کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بریلیوں اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ہی مجدد کو تم کافر مانو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ارے ثابت تو یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت الحمدللہ سامعین میں نے آج واضح کر دی ہے، اور منور نسبندی جو ہے ہمیشہ کی طرح جو ہے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا اس کو پڑ رہا ہے، اور ہمیشہ کی طرح جو ہے یہ جو ہے ذلت و رسوائی کی عمیق گہری کھائی میں جو ہے گر پڑا ہے۔ اب اس کے سامنے کوئی چارہ نہیں ہے، رونا رو رہا ہے بیچارہ، رونا رو رہا کہ آپ پھر سے ثابت کرو، پھر سے ثابت کرو۔ سامعین آپ جو ہے ریکارڈنگ بغور سنیں، ریکارڈنگ طویل ہو چکی ہے اس وجہ سے، اور مغرب کا وقت بھی قریب ہے، میں سن رکھتا ہوں کیونکہ منور نسبندی صرف جو ہے فحش گوئی کرے گا اور اپنی اصل میں خطا ہی ثابت کرے گا، اپنا زنا حرامی ہونا ہی ثابت کرے گا، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس نے جو بھی جو ہے بھونڈے باطل اعتراض کیے، الحمدللہ ہم نے جو ہے اس کو جو ہے دلائل کے ساتھ جو ہے باطل ثابت کیا۔ اب آئیے آخر میں فقہائے کرام کا بھی اصول میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جس کی عبادت میں، جس کے قول میں 99 کفر ہوں اور ایک پہلو اسلام کا
کا ہو تو اس کو جو ہے مسلمان ہی کہا جائے گا. اور یہ بات احمد رضا خناس نے خود اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو فقہائے کرام کا اصول کیا آ گیا کہ جس کے قول میں 99 کفر ہوں گے اور ایک پہلو اسلام کا ہوگا تو اس سے مراد جو ہے اسلام ہی لیا جائے گا، یعنی اس کو مسلمان ہی کہا جائے گا. اب بریلوی منور نسبندی جو ہے فقہائے کرام کا بھی مخالف ثابت ہو گیا. فقہائے کرام کو بھی باطل ہونا اس کے لیے جو ہے ضروری ہو گیا، یہ باطل مانتا ہے کیونکہ فقہائے کرام کی بات کو یہ نہیں مانتا ہے، ان کے اصول کو نہیں مانتا ہے. احمد رضا بریلوی نے یہ واضح لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ابھی میں نے اصول پیش کیا. اب دیکھیے اس میں جو ہے یہ جو بریلوی معنی بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے خود مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، تو اس میں جو احتمال آ رہا ہے، اس میں جو ہے اسلام کا بھی پہلو نکل رہا ہے. تو اب اس فقہائے کرام کے اصول کے مطابق مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمان ہی کہا جائے گا. اب یہ بریلوی حضرات، یہ منور نسبندی اور اس کے جو ہے کٹ ملا جو بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بکواس کرتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، کافر کہتے ہیں، تو یہ فقہائے کرام کے سخت مخالف ہیں. فقہائے کرام کو نہیں مانتے ہیں بزدل. حنفیت سے ان رضا خناسیوں کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے. آج پھر ہم نے الحمدللہ واضح کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر مزید یہ منور نسبندی کو اس پر جو ہے لاجواب ہونا ہو یا جو ہے اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہو تو یہ پھر ملائے، ہے نا. پھر بھی میں انشاءاللہ اس کے احمد رضا بریلوی کو کافر ثابت کروں گا اور مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کو واضح کروں گا انشاءاللہ. لیکن منور نسبندی لاجواب ہو گیا.